बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी के साथ। नाज़रीन, आज की मुलाकात बहुत ही ख़ास मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं एक ऐसे इदारे से, एक ऐसी फाउंडेशन से जिसका सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो अपनी खिदमत के हवाले से, अपने काम के हवाले से पहचानी जाती है। मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन का नाम बहुत मुमताज़ नाम है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कंट्री हेड मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन से, और आपको दिखाएंगे कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट पे काम कर रही है, कौन कौन से शोबाजात पे काम कर रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। तफसीली आप विज़िट करवाएंगे। इनका फूड पैकेज हो, इनकी इज्तिमाई शादियाँ हों, इनका ऑर्फन होम हो, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो अपनी मिसाल आप है। आपको आइए लिए चलते हैं। माशाल्लाह एज अ कंट्री हेड आप जो है इसको मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को देख रहे हैं, कितने सालों से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या फैमिली बैकग्राउंड भी जो है कोई किसी खिदमत खल्क के साथ जुड़ा रहा कि हादसाती तौर पे इधर आ गए? ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये काम किया नहीं जाता, यानी समाजी काम जितना भी होता है ये करवाया जाता है, यानी अल्लाह की तरफ से आपका चुनाव होगा तो फिर ये काम, क्योंकि ये काम बड़ा चैलेंजिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद फैमिली गिलानी सैयद, तो उसमें फिर मुझे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर गिलानी यानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से जो आएंगे तो उनका तो दस्तरख़ान ही मशहूर था कि उनका जो दस्तरख़ान था वो बहुत वसी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन फैमिलीज़ में, सैयद फैमिलीज़ में दस्तरख़ान बड़ा वसी चलता है। पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, और पेशावर का एक अभी तहसील का नाम भी वो हो गया है। हमारी यूनियन कौंसिल का, गांव का और तहसील का एक नाम है पिश्तखरा। तो पिश्तखरा गांव है, उससे मेरा ताल्लुक़ है, यानी हमारा ख़ानदान वहाँ पे तकरीबन 250 साल से वहाँ पे आबाद है। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं आस्थाना है, उनका जो दरबार है हज़रत बाबा जी के नाम से, आप बाड़ा रोड हज़रत बाबा जी के नाम से गूगल भी करेंगे तो आपको वो इंडिकेशंस आ जाएंगे। तो वहीं पे हमारी ख़ानदानी ज़मीनें, कारोबार, सारा सब कुछ उधर। मैं अपनी फैमिली यानी बहन भाइयों में मैं पहला भाई हूँ कि जो पेशावर शहर से फैमिली समेत बाहर आया, और इसी मिशन के तहत मिशनरी लाइफ है मेरी। तो शेखुल इस्लाम साहब के साथ जो अटैचमेंट थी, और फिर उन्हीं की तालीमात से जो अल्लाह ने दिल में ये जज्बा डाला कि हम अपने आप को वक्फ़ कर दें इस सोशल वेलफेयर सेक्टर के लिए, तो उसी जज्बे के तहत हम यहाँ पे लाहौर आए, और अभी तो फैमिली को भी शिफ्ट किया हुआ है, बच्चे भी इधर ही हैं, मैं ख़ुद भी इधर हूँ। अच्छा जी, ये बताइएगा कि मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन जो है कितने शहरों में पाकिस्तान के काम कर रही है, और क्या किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? माशाल्लाह से आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कितने ममालिक में, आप पूछें कि कितने ममालिक में काम कर रही है, चलिए ये भी शामिल कर दें, कितने ममालिक में? कि तमाम शहरों में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का तो ये बहुत कमाल एक हमारा तो इम्तियाज़ है, डिस्टिंक्शन है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की, कि हमने उसमें ना कोई शहर की वो जो है बात रखी है, ना मज़हब की बात रखी है, ना ज़ुबान की बात रखी है, किस एथनिक बैकग्राउंड से बंदा है, ना वो बात उसमें रखी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेस पे, और शेखुल इस्लाम साहब की तरफ से जो हमें तालीमात हैं, उनके साहबजादगान डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी साहब, डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन कादरी साहब, इनकी तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो है मेरिट, इंसानियत और ख़िदमत खल्क, और वो इस अंदाज से कि उनका इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। और आज जो आप मेरे साथ इंशाअल्लाह इज्तिमाई शादियों की हमारी तकरीब है, वहाँ पे आप मेरे साथ जाएंगे, आप मेरे साथ आगोश का विज़िट करेंगे। इन तमाम विज़िट्स में आपको महसूस होगा कि ये चीज़ जो मेरा ये दावा है और जो तरबियत है शेखुल इस्लाम साहब की, वो आपको वहाँ पे नज़र आएगी कि वहाँ पे जिन बच्चियों की हम शादियाँ करवा रहे हैं,
اور جن بچوں کی کفالت ہم آغوش میں کر رہے ہیں وہ آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ واقعی یہ خدمت انسانیت ہے کہ جس میں ان بچوں کو ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہائی سٹینڈرڈ پہ رکھتے ہیں. ان بچیوں کو اس سٹینڈرڈ پہ رخصت کرتے ہیں, ان یتیم اور بے سہارا بچیوں کو, کہ جن اپنی سگی بہنوں کو, سگی بیٹیوں کو ہم جیسے رخصت کرتے ہیں اور ان کے لیے جس پروقار تقریب کا ہم اہتمام کرتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف وہ میرے شیخ کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کی وجہ سے تو ہم یہاں پہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا کچھ سکھایا ہے, تو وہ بھی انہی کے صدقے ہمیں یہ سکھایا بھی ہے. اور پھر جو اس مشنری لائف میں ہم انٹر ہوئے ہیں تو یہ انہی کی تعلیمات. اچھا, کون کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے؟ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا اگر شارٹلی بریف کر دیں کہ کون کون سا پروجیکٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کن کن شہروں کے اندر کر رہے ہیں. ہمارے بہت وسیع کام ہے ہمارا. 3 ہم جہت اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس میں میڈیکل کا ہے, ایجوکیشن کا ہے اور سوشل ویلفیئر کا ہے. ایجوکیشن تو جیسے میں نے عرض کی کہ وہ ہمارا طور امتیاز ہے منہاج کا بھی ایز اے ہول, اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی. تو اس میں ہمارے یعنی ہزارہ بچوں کو سالانہ ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. پھر ہمارے جو آرفن کیئر ہومز ہیں وہ لاہور میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, کراچی میں ہے, جہلم میں ہے, قصور میں ہے, اور ابھی ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کالا شکاکو, جس میں 2000 بچوں کا ایک پورا کمپلیکس, جس میں انڈور ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں گے. اور ہماری موسٹلی جتنی بھی یہ آغوش کے وہ ہیں سروسز ہیں, ان میں انڈور ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. یعنی وہاں پہ ان کے انڈور سپورٹس ہوتے ہیں, ان کے جمز ہیں, ان کی سکولز ہیں, ان کی اکیڈمیز ہیں, ان کے لیونگ ہے, سب کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو آغوش کا ہمارا ان شہروں میں وہ پھیلا ہوا ہے, جس کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے ملک میں آغوش کے جو ہمارے وہ ہیں برانچز ہیں میجر سٹیز میں, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے میجر سٹیز میں ہمارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ واٹر پمپس کا ہیں پروجیکٹس ہمارے, جس میں ہم سولر اس سے انرجی سے چلنے والے چھوٹے ٹیوب ویل بھی لگا رہے ہیں. وہ تر پارکر میں, انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان میں, جنوبی پنجاب میں, یہ ہمارے ہزارہ کی تعداد میں ہمارے ہینڈ پمپس اور یہ سولر اس سے انرجی سے چلنے والے جو ٹیوب ویل ہیں, ان ٹیوب ویلز کے ساتھ ایک ٹینکی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور سارا دن سولر انرجی سے اس کی موٹر چلتی ہے اور وہ ٹینکی بھر رہی ہوتی ہے. اور جو کمیونٹی ہوتی ہے ارد گرد کے جتنے بھی دیہات اور آبادیاں ہوتی ہیں وہ آ کے اپنے پانی کی ضروریات وہاں سے پوری کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارا قربانی کا پروجیکٹ ہے, جو ابھی قربانی آنے والی ہے, اور یہ دن بڑے بیزی ہوتے ہیں. ہماری ایک اور ٹیم ہے جو قربانی پہ کام کرتی ہے, تو وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہے. اس دوران ان بیچاروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, جانوروں کے حوالے سے, ان کی رکھوالی کے حوالے سے, ان کی سیف کسٹڈی کے حوالے سے, اور پھر ان کی سلاٹرنگ اور قربانی کی پیش کرنا, اور پھر اس کا گوشت تقسیم کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے سستا دسترخوان. سستا دسترخوان کے حوالے سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس میں 50 روپے میں ایک بندہ جاتا ہے اور اس کو وہاں سے کھانا مل جاتا ہے. اور وہ کنسیپٹ ہم نے اس لیے اس میں 50 روپے کا ڈالا کہ اس کو تھوڑا سا فیل ہو کہ ہاں یار یہ تو میں پے کر کے خود سے اپنا کھانا کھا رہا ہوں. ڈونیشن ہے, بالکل ڈونیشن ہے. حالانکہ وہ سبسیڈائز ہوتا ہے کیونکہ 50 روپے میں کھانا, 50 روپے میں تو 2 نان نہیں آتے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کا یہ 50 روپے سستا دسترخوان نام رکھ کے تو مختلف شہروں میں ہم سستا دسترخوان چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی فری ایمبولینس سروسز ہیں مختلف شہروں میں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم ایک بہت بڑے ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ڈائریکٹ میری رسپانسبلٹی میں وہ چیز آ رہی ہے کہ ہم تقریباً 100 ہم نے کالجز اسٹیبلش کرنے ہیں پورے ملک میں. اور اس میں پہلا کالج جو تھا وہ ہم نے خانے وال میں گرلس کالج اسٹیبلش کیا 10 کنال زمین پہ, اور الحمدللہ وہ پچھلے 3 سال سے آپریشنل ہے. پھر اب ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں ایک کالج کی ڈسکا سیالکوٹ میں, وہ بھی گرلس کالج ہے, اور ایک کالج کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے خانپور, جو خانپور ڈیم ہے ترناوا, اس کے
पास एक जगह है, बहुत एक्सपेंसिव जगह है, वो 5 कनाल ज़मीन पे एक मस्जिद और ये जो है बॉयज़ कॉलेज जो है, कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेस, वो हमने उसकी तामीर शुरू की हुई है। इसके बाद कागान नारान में और हवेलियाँ में, एबटाबाद में और सिंध की साइड पे यानी 7 शरीफ जो है वहाँ पे और जो है सक्कर, वहाँ पे भी हमारे प्लान्स हैं। आगे बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में हमारे प्लान्स हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन को जितना हम सपोर्ट दे सकते हैं और जितना फैला सकते हैं, तो इंशाअल्लाह उस पे हमारा ये काम जारी और सारी रहेगा। तो वो सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्टिवली हम उस सही। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर मिनहाज यूनिवर्सिटी के तैयब असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा ये बताएं, हम अभी यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ एक तो मिनहाज यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं और साथ ये लाइब्रेरी के बारे में बताइएगा। मैं सबसे पहले आपको खुश आमदेद कहता हूँ, मोहतरम अमजद शाह साहब को खुश आमदेद कहता हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी में। आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला। देयर आर 18 सब्जेक्ट्स इन विच वी आर ऑफरिंग PhD इन मिनहाज यूनिवर्सिटी एंड मोर देन 180 प्रोग्राम्स इन विच वी आर ऑफरिंग मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री। तो जहाँ आप इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारी मेन लाइब्रेरी है इब्न सीना के नाम से। उल्फत रसूल साहब हैं जो मज़ीद लाइब्रेरी के बारे में बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उल्फत साहब बताइएगा इसके बारे में। द मिनहाज यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, द स्टेट ऑफ आर्ट एक लाइब्रेरी है और इसके कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जो बाकी पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मुनफरद हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो कि बाकी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। जैसे कि मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर हज़रत हिसान बिन साबित नात रिसर्च सेंटर है और जहाँ पे नात के बारे में तालीम दी जाती है, कोर्सेज़ करवाए जाते हैं कि आपने कौन से अल्फाज अदायगी के लिए चुनने हैं, उनकी अदायगी कैसे करनी है और आदाब को महलूज़ खातर रखते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात कैसे आपने बयान करनी है। दूसरा ये कि हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉर्नर एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। उनमें ये कि स्टूडेंट को हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, स्टूडेंट ख़ुद आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, स्कैन करते हैं, इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर होती है अपनी इंफॉर्मेशन क्यूरी वहाँ पे पुट करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल आ जाती है। उस डिटेल को लेके वो ख़ुद लाइब्रेरी में जाके अपनी रिलेटेड बुक, रिक्वायर बुक जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा रोबोटिक लाइब्रेरी है, वो रोबोटिक लाइब्रेरी में आपको ऊपर जाके रोबोटिक सेक्शन में उसके बारे में शेयर करूँगा, एक छोटा सा डेमो भी आपसे पेश करूँगा और आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा हमारी रोबोटिक लाइब्रेरी के बारे में। फिर डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर हैं वो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं। उस कंप्यूटर में स्टूडेंट का अपना एक सेगमेंट है। जैसे उनकी क्लासेस फ्री होती हैं तो BS, MS और PhD के स्टूडेंट जो अपनी स्लॉट के अकॉर्डिंग वहाँ बैठ के रिसर्च करते हैं और रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी डाटाबेसेस हैं HEC से भी लिंक हैं और फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ भी एक एफिलिएशन की गई है कि स्टूडेंट यहाँ बैठ के उन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। शाह साहब देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ी ही जदीद किस्म की लाइब्रेरी है। हम देखा है, एक तासुर है कि लाइब्रेरी में जाएं तो रैक बड़े पुराने से, किताबें बहुत पुरानी सी, यहाँ किताबें भी नहीं हैं, रैक भी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले लोग किताबों को कम हो गए हैं। एक इस पे क्या कहेंगे? यही वजह है कि इसलिए तो यहाँ बार बार आने को दिल करता है। और एक जो यहाँ का जो एक लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड एक लेटेस्ट सिस्टम है ये रोबोटिक लाइब्रेरी के, आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए, जो बुक चाहिए, जो जर्नल चाहिए, आप इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ रोबोट को, आप अपनी सीट पे बैठे हैं और आपके पास वो इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, बात बताएं, किताबों के कैलेस माहौल में आए हुए हैं, जब आपका आतिश और गालिब जवान, तो आप कौन से शायर को पढ़ते थे और आपकी पसंदीदा शायर कौन सा है? तो कोई एक शेर भी हमारे देखने वालों को पसंदीदा सुना दें, क्योंकि आपका इल्म से बड़ा ताल्लुक़ है माशाल्लाह। नहीं, ज़ाहिर है अगर हम बीइंग पाकिस्तानी, मेरा तो सबसे पसंदीदा शायर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब होंगे, तो वो हैं मेरे। और अगर चूँकि मेरा बैकग्राउंड पश्तो का है तो पश्तो में फिर रहमान बाबा जैसा शायर तो हो नहीं सकता। तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो आज हम नौजवानों के दरमियान हैं
اور اس لائبریری میں ہم فیوچر کے لیڈرز تیار کر رہے ہیں، فیوچر کے سائنٹسٹ تیار کر رہے ہیں، فیوچر کے وہ نوجوان تیار کر رہے ہیں جنہوں نے اس پورے قوم کی، اس پورے ملک کی باغیں سنبھالنی ہیں اور باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ الحمدللہ منہاج یونیورسٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا، وہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں کا وزٹ کریں، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ لایا بھی ہوں، اور میں خود بھی یہاں پہ ریگولر آتا ہوں۔ طیب اسلم صاحب اکثر ہمارے ہوسٹ ہوتے ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، تو یہاں کے اور جتنے بھی وہ ہیں، ان کے وی سی صاحب جو ہیں ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب، خرم شہزاد صاحب رجسٹرار، ان کے ساتھ بہت اچھی میٹنگز رہتی ہیں، ان کے ٹریجرر عبدالرحمن ملک صاحب، ان کے ساتھ بہت اچھا ہمارا سلام۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان موبائل سے جڑ گیا ہے، کتاب سے دور ہو گیا ہے، تو وہ کتاب پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا، کتاب کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھیں یہاں تو ماشاءاللہ نوجوان بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہی جواب دینے والا تھا کہ آپ دیکھیں ارد گرد ہمارے یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنی اسٹڈیز میں انوالو ہیں، اور مجھے تھوڑا سا یہ فیل بھی ہو رہا ہے کہ ہم ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کا جو پراپر ایک لائبریری کا جو ماحول ہے وہ آپ کو یہاں منہاج القرآن یا منہاج یونیورسٹی میں ملے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم میں اس چیز کو زندہ رکھے، اور زندہ قومیں بھی اگر علم ان کے پاس ہے تو تبھی زندہ رہتی ہیں، علم ان سے چلا جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہتی۔ یہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کے بکس کا وہ سیکشن ہے جہاں پہ ہمیں یہ رپورٹ لے آئے۔ اچھا، اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب وہ ڈپٹی چیئرمین ہیں بی او جی کے منہاج یونیورسٹی کے، اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی لیڈرشپ میں اس یونیورسٹی نے تقریباً 2012-13 سے لے کر آج تک یہ جو 12-13 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں جتنا ریپڈ گرو کیا ہے تو اس کی مثال آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ الحمدللہ منہاج یونیورسٹی میں مور دین 15,000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ابھی انرولڈ ہے، اور ہمارے پاس تقریباً 150 پروگرامز ہیں منہاج یونیورسٹی کے، اور 150 پروگرامز کے ساتھ 35 فیکلٹیز ہیں ہماری، اور ایسے یونیک سبجیکٹس ہیں یہاں پہ اور پروگرامز ہیں کہ جو پاکستان میں 2 یا 3 اور یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں، اور وہ بھی پبلک سیکٹر کی، یعنی گورنمنٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آفر کرتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں حلال فوڈ کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ بہت یونیک ہے، وہ پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز وہ اسپیشلائزیشن آفر کرتی ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم پہ اور پیس پہ جو ہمارا ورک ہے اور جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس پہ ڈگری لیول اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول تک کی جو ایجوکیشن ہے وہ کوئی اور یونیورسٹی پورے ملک میں وہ آفر نہیں کر رہی۔ جو بلو اکانومی ہے، جیسے اس سے سی سے سمندر سے آپ کیا کیا کما سکتے ہیں، اس پہ جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ جو ہے میری ٹائمز کے نام سے ہمارے وہ جو پروگرامز ہیں وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں 2 یا 3 اور یونیورسٹیز ہیں کہ جو آفر کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں صرف منہاج یونیورسٹی وہ چیز آفر کر رہی ہے۔ پھر یہ دیکھیں جو میس کمیونیکیشن کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ بڑا یونیک، اس کا جو سیٹ اپ ہے اور اس کے جو اسٹوڈیوز ہیں اور اس کو جو پریکٹیکل ایکسپوجر ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یا آپ کا شعبہ ہے شعبہ اس کا، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جس سٹینڈرڈ کے ہم نے ان اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے جو اسٹوڈیوز اور اس میں جو اکوپمنٹ اور اس میں میس کمیونیکیشن میں جو اکوپمنٹ اور جو کیمراز اور یہ چیزیں ہم اس میں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو کسی اور یونیورسٹی میں وہ چیز نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں، آپ کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں آپ جیسے یہ اسپریچول سینٹر ہم نے وزٹ کرنا ہے، تو اسپریچول سینٹر میں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اسپریچول سینٹر کا کوئی وہ سرٹیفیکیشن کورس بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ ڈگری ہمارے کورسز ہیں، نعت پہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی کو کنٹریبیوٹ ڈالتی وہاں کے، اگر کسی بچے کو آپ کوئی اسکالرشپ دے رہے ہیں، کوئی ایسا پروگرام کہ وہاں سے بچوں کو آپ سپورٹ کر کے یہاں پہ ایڈمیشن مل رہا ہے، یہاں وہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے توسط سے یہاں ایڈمیشنز کچھ ہوئے ہیں، اس کے اس حوالے سے دیکھنے والوں کو بتائیے۔
یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی کا جو یہ سیٹ اپ ہے، یہاں پہ اسکالرشپس بہت زیادہ منہاج یونیورسٹی اپنے ریسورسز سے دیتی ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو اسکالرشپس ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں سالانہ، لیکن منہاج یونیورسٹی میں ان کے اسکالرشپس جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے کہ کل کو کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے نا کہ یہ دیکھیں اپنی یونیورسٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ اپنا سوشل ویلفیئر سیکٹر استعمال کریں. تو منہاج یونیورسٹی کے تو تقریباً کوئی 35 to 40% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسکالرشپس پہ ہیں، یعنی یا وہ پارشل اسکالرشپس پہ ہوں گے یا 50% پہ ہوں گے یا 100% پہ ہوں گے. لیکن اس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ان اسکالرشپس میں کوئی رول نہیں ہوگا. یہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ سارا کام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نمرا ارشد. اچھا، آپ گھر بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتی ہیں، تو یہاں آ کر کیا یہاں پہ ریسرچ کر رہی ہیں؟ یہ بتائیں کہ ڈگری کس چیز میں کر رہی ہیں، پھر یہاں آنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہاں آنے کا یہ فائدہ ہے کہ گھر پہ آپ کو جو ہے نا ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. آپ ٹی وی موبائلس ان کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، آپ کا فوکس جو ہے نا کنسنٹریٹ نہیں رہتا. اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے برین کو سگنل ملتا ہے، آپ جو ہے فل جو ہے نا برین جو ہے نا اسٹڈی موڈ پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہم یہاں پہ ہمارے لیے ایزیلی ایکسیس ہے کہ ہمارے پاس اے سی، لائٹس، ریسورسز ہیں کہ ہم وائی فائی کے تھرو انٹرنیٹ کے. آپ کو لائٹ جانے کا بھی ایشو؟ ہاں بالکل، یہاں تو بالکل نہیں ہے جی. اس لیے ہمیں ریسورسز، ہم یہاں پہ اپنے آرٹیکلس، جرنلس، لیٹسٹ ایڈیشنس جو ہے نا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم بھی جو ہے نا یہاں پہ اچھے سے سرو کرتے ہیں اور ڈیپ ورکنگ ہو سکتی ہے. چلیں، بیسٹ آف لک آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب آپ کے. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. سر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ سینٹر کب سے قائم ہوا ہے اور یہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ اس سینٹر کو 4 سال الحمد للہ ہو گئے ہیں، اور سب سے پہلی تو اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ دنیا بھر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، اور پاکستان میں نعت کتنے شوق سے سنی اور پڑھی جاتی ہے. دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے لوگ یہاں سے بلائے جاتے ہیں. تو یونیورسٹی کی سطح پر قائم ہونے والا یہ پہلا نعت سینٹر ہے جو قبلہ حضور شیخ الاسلام کا، میں سمجھتا ہوں کہ نعت سے محبت کرنے والوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس کی ضرورت کو سمجھا کہ یہ ایک باقاعدہ فن ہے، یہ باقاعدہ علم ہے، اور اس کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کو جان کر پڑھنا چاہیے. اس کو اس سینٹر میں ہم 3-4 جہات سے، بلکہ نعت کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر مختلف جہتوں سے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں جو نعت کا شوق ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نعت سمر کیمپ کرتے ہیں، جو جون جولائی کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے نعت کے تربیتی کورسز ہوتے ہیں. پھر جو مزید سینئرز ہیں ان کے لیے نعت کے کورسز لیول 1، لیول 2، لیول 3 پہ جا کے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ نعت لکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم نعتیہ شاعری کے کورسز ہم نے کروائے ہیں. بہت سارے بچے اس میں شریک ہوئے ہیں. نعت لکھنے کے آداب کیا ہیں وہ ہم گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو. پھر ہوسٹنگ ظاہر ہے کہ ہماری محفل کا بہت ایک بڑا پہلو ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے بہت کامیاب کورس یہاں پہ کروائے ہیں. بہت سارے بچے اس میں شریک ہوئے ہیں. بلکہ یہاں پر ہم نے کلیبریشن کے ساتھ جو دیگر لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس سینٹر کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے انہوں نے اس سال جو ہے وہ ہم نے جناب تسلیم صابری صاحب اور جناب صفدر محسن صاحب کی جو ورکشاپس ہیں جو نقابت کے حوالے سے وہ کرتے ہیں وہ بھی اس سینٹر کی کلیبریشن سے ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ سالانہ بنیاد پر ہم ایک نیشنل لیول کی کانفرنس کرتے ہیں، جس طرح سے دیگر ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں. تو وہ بھی 3 کانفرنسز یہاں پہ ہو چکی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ 5ویں کانفرنس جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی پلان کی جا رہی ہے، جس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. ریسرچ مقالات اس پر لکھے جاتے ہیں. ہمارا میگزین جو ہے مدت، اس کے اندر وہ مقالات اس دن چھپتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ڈپلومہ ان نعت اسٹڈیز جو ہے وہ کروایا ہے، یعنی ہماری اکیڈمک کونسل سے
वो मंजूर हुआ है। नात को आहिस्ता आहिस्ता हम उस सतह पर लेकर आ रहे हैं कि जो भी शख्स नात से मुंसलिक है या होना चाहता है या होगा, तो उसको इस रिसर्च सेंटर के साथ ज़रूर वाबस्ता होना। डॉक्टर साहब, आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, आपका एक जो तारुफ है वो नात भी है, तो पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान को किस तरह लोग देखते हैं, क्या आउट ऑफ कंट्री क्या खदमात हैं, और साथ साथ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का भी काम आप देखते होंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मिनहाजुल कुरान जो है वो दुनिया भर में दीनी हवाले से एक ऐसा नेटवर्क है जिसके साथ हम जो दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो नात से मोहब्बत करने वाले हैं, जो इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। और क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी खिदमात हैं मिनहाज के प्लेटफॉर्म से, इसके अंदर बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे, जिसमें मिनहाज वेलफेयर भी है, और उस पर बेशुमार लोगों की वेलफेयर के काम जो है वो उसके ऊपर होते हैं। और मैं जहाँ जहाँ भी सफ़र करता हूँ वहाँ पे उनकी खुशबू जो है वो हमें दिखाई देती है। बल्कि हमने ये नात सेंटर और मिनहाजुल कुरान की जो इस दफ़ा ग्लासगो और लंदन में, मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में और एक और सिटी में हमने नात वर्कशॉप्स का एहतमाम किया। तो वहाँ पे बेशुमार नौजवान बच्चे जो हैं वो जो मिनहाजुल कुरान से जुड़े हुए हैं, जो नात से जुड़े हुए हैं, वो तरबियत के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। इस सेंटर में फिर जो ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर जो हमने बुक्स रखी हैं वो मल्टी स्पिरिचुअलिटीज़ पर हैं, यानी हर मज़हब का स्टूडेंट हमारे पास आता है और उसको उसके मज़हब के मुताबिक हम स्पिरिचुअलिटी पर लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं। ये जो फ़िक्र है जो फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ने, शेखुल इस्लाम ने लिया है, वो बेसिकली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिया है कि उनका जो एक मशरब था, उनके यहाँ हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे, ईसाई भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, वो सबको खाना भी खिलाते थे, सबकी रहनुमाई भी करते थे। अभी तक हमारे पास जो यहाँ कोर्सेज़ हुए हैं, इसमें एक कोर्स डेडिकेटेडली हमने करवाया है स्पिरिचुअलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स पर। माशाल्लाह। यानी एक मुस्लिम प्रोफेसर है तो उसने इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई है, एक क्रिश्चियन प्रोफेसर ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई है, एक बुद्ध प्रोफेसर ने बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई है। इस तरह हमने जनरल स्पिरिचुअलिटीज़ पर भी यहाँ काम किया है। यानी यहाँ पे जो इनके कहने का मकसद ये है कि ये मखसूस नहीं है सिर्फ मुस्लिम्स के साथ, यहाँ पे बुद्धिस्ट के लिए भी दरवाजे खुले हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी दरवाजे खुले हैं, जुडाइज़म से भी कोई बिलोंग करता है उसके लिए भी यानी कोई भी रिलीजन हो उसका। देखिए जैसे ये मैं इसलिए चाह रहा था कि आपको यहाँ का एक विज़न दे दूँ जो शेखुल इस्लाम साहब का है कि आप ये देखें यहाँ पे सिर्फ हमारे उसके इस्लाम की वो नहीं पड़ी हुई, सिर्फ कश्फुल महजूब नहीं पड़ी हुई, सिर्फ मसनवी नहीं पड़ी हुई, समझ आ रही है? तो इसमें देखें कि आप इंटरनेशनल जो ये देखें कि इसका आथर मुसलमान नहीं, इसका आथर मुसलमान नहीं, ठीक है? तो ये वो सोच है कि जो आपको शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी जैसे बंदे की उसमें विज़न में मिलेगी ये सोच, और फिर उस सोच को उन्होंने आर्टिकुलेट की, इम्प्लीमेंट की है, एक प्रैक्टिकल शक्ल दी है उस चीज़ की। ये वो आइडियालॉजी है कि जो मैं चाह रहा हूँ कि वो लोगों को पहुँचें और उस पे फिर लोग जो हैं अडॉप्ट करें और उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमने उसको इस्लाम को सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया। हालांकि इस्लाम तो 24 आवर्स का हमारी जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे सुबह हम उठते हैं, उठने से सोने तक और सोने से जागने तक, इवन सोने के दौरान की भी हमारे आदाब हैं। सोना कैसे है, आपने किस करवट सोना है, कैसे सोना है, और ये सारी चीज़ें, फिर उठना कैसे है, आपने दिन शुरू कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान का एज ए होल, और उसमें फिर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो पोर्शन मिनहाजुल कुरान में बनता है वो बहुत छोटा हो जाता है। मैं ये थोड़ा सा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको दिखाना चाह रहा हूँ
کہ منہاج القرآن صرف منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں ہے، صحیح، بلکہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے یوں سمجھیں کہ ویلفیئر بیس ہے. ہماری تو ایجوکیشن تقریباً ساری ویلفیئر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک بھی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی وہ ویلفیئر بیسڈ ہے اور جس میں بڑی وسعت ہے ہر کسی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا جس طرح یہاں پہ ایک ماڈرنزم بھی ہے اور یہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی ادارے میں ہیں، ایسا ادارہ جو پاکستان میں اور کیوں نہیں ہے؟ ہمارے تعلیمی سیکٹر کے اندر ایسی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جدت کیوں نہیں آئی؟ اس کی کیا آپ دیکھتے ہیں وجوہات کیا ہیں؟ اس میں میرے سمجھتا ہوں کہ نیرو سوچ جو ہے، ہم فنڈامنٹلزم کی طرف ہماری سوچ چلی جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. جب یہ سوچ آتی ہے تو اس کے بعد کوئی کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ پردہ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اس میں سوچ میں وسعت پیدا کریں اور ڈائیورسٹی جسے کہتے ہیں کہ یہ ڈائیورسٹی ہے، اور دین میں اختلاف جیسے کہتے ہیں کہ دین میں اختلاف رحمت ہے، تو وہ اس کو ڈائیورسٹی کو انہانس کر رہا ہے. تو ہمیں ڈائیورسٹی کی طرف جانا چاہیے اور ہر ایک کو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو وہ انالائز کرنا چاہیے نیگیٹو کے بجائے. مدارس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مدارس کے جو ممتحن ہیں ان کی زندگی میں تو جدت آئی ہے، اچھی سی گاڑی بھی آ گئی ہے، جدت بھی آئی ہے. مدارس کے نظام میں جدت نہیں آئی، وہ وہی جوں کا توں ہی ہے. اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ وہ بھی اس میں بھی منہاج القرآن کا اپنا کام ہے، اور ابھی ہمارا جو مدرسہ بورڈ ہے نظام المدارس کا، اس کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ جدت کے ساتھ ہے. ہمارا وہاں پہ آپ دیکھیں تو سارے ڈیجیٹل اپروچ کے ساتھ ہمارے ایون ایگزامز ہیں. جن سینٹر پہ ہمارے ایگزامز چل رہے ہوتے ہیں نظام المدارس کے، اس میں وہاں پہ باقاعدہ کیمرے ہوتے ہیں، اور یہاں سے مرکز سے بھی وہ منیٹر ہوتا ہے، اور ہمارے انسپیکٹرز بھی جاتے ہیں وہ منیٹر کرتے ہیں. پھر جو اس کا نصاب ہے اس میں ہم نے اتنی جدت ڈالی ہے کہ اس میں کمپیوٹر سائنس ہم نے ڈالا ہوا ہے، میتھمیٹکس ڈالا ہوا ہے، اور ایسے سبجیکٹس ڈالے ہوئے ہیں کہ جو ابھی ہمارے دور حاضر کی ضروریات میں سے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو بھی اس میں کور کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جیسے ہمارے دین میں اجتہاد کا جو کام ہے، جدت کا جو کام ہے، تجدید کا جو کام ہے، وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے. چونکہ جب جتنا بھی ماڈرن دور آئے گا اور جتنی ڈیولپمنٹس ہوں گی تو ضروریات مختلف ہوں گی، اور اگر آپ ادھر ہی پرانے اس میں اپروچ کے ساتھ رہو گے تو پھر وہ جدت نہیں چلے گی. مثلا اگر کل کی ہم مثال دیتے ہیں غزوہ بدر میں جو پہلا مارکہ ہے، اس میں ساری لڑائی کس چیز پہ ہوئی تھی؟ تلواروں پہ اور تیروں پہ اور ڈھالوں پہ یہ جو ہیں لڑائیاں ہوتی تھیں. آج لڑائیاں اگر آپ اس پہ لڑیں گے تو آپ وہ لڑائی جیت سکتے ہیں. تو وہ جدت جب تک آپ نہیں لائیں گے، سائنٹیفک علوم کی طرف نہیں جائیں گے، نئے نئے ریسرچز اور ٹیکنالوجیکل ریسرچز کی طرف نہیں جائیں گے، تو ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے. صحیح. شاہ صاحب، یہ جو ابھی بڑا خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں ایک نظام ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ بریفنگ کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ پلے ایریا بڑا پیارا دیکھا ہے. پھر جس انداز کے اندر یہاں سسٹمیٹک بچوں کی جو ذہنی گرومنگ ہو رہی ہے، اور ابھی فلیٹ کا منظر دیکھ کے بڑا میں متاثر ہوں. اس کے بارے میں دیکھنے والوں کو بتائیں سر. اصل میں ہم نے ایک مدر کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں آغوش میں جو آرفن کیئر، جس میں کوئی 4 سال سے تقریباً 9-10 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس ایریا میں ہوتے ہیں. ان کے لیے الگ یہ ایک فلور مخصوص ہے، اور اس فلور پہ الگ الگ یہ اپارٹمنٹس ہیں. اس میں یہ 3 رومز ہیں. ایک روم میں ابھی ہم ادھر کھڑے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 بچے، ان کے الگ الگ بیڈز، اور یہاں پہ ان کے یہ کبرڈز جو ہیں وہ بھی الگ الگ، ہر بچے کا اپنا ایک کبرڈ ہے. وہ یہاں پہ وہ لیونگ ہوتی ہے. ایک جو مدر ہوتی ہے وہ بالکل ایز مدر ایکٹ کرتی ہے.
وہ جب اسکول سے آتے ہیں ان کو یونیفارم چینج کر کے گھر والے کپڑے پہنا دیے، پھر ان کے ہوم ورکس وغیرہ یہ سارا کھانا پینا، صبح ناشتہ کروانا، تیار کروا کے اسکول بھیجنا، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اس کا کنسیپٹ یہ اگر آپ آگے دیکھیں گے کہ اس میں یہ 3 رومز ہیں، 3 رومز کے ساتھ یہاں پہ یہ کچن ہے، یہ ایک روم یہ ہے، ایک یہ ہے ان کی مدر، اور ساتھ میں یہ دیکھیں الگ سے اس اپارٹمنٹ میں ان بچوں کے لیے فریج، یہ مائکرو ویو اوون، یہاں پہ یہ دیکھیں استری کا، حالانکہ کپڑے سارے دھل کے تیار ہو کے استری ہو کے وہ دھوبی کی طرف سے وہ تیار ہو کے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کی والدہ جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ان کی استری بھی کرتی ہے. واشنگ مشین یہاں پہ اپنی موجود ہے. انہیں بالکل ایک گھر کا ماحول اس بچے کو دینا ہے تاکہ وہ یہ فیل ہی نہ کرے کہ وہ خدا نخواستہ آرفن ہے یا یتیم ہے، بے سہارا نہیں ہے. یہاں آتا ہے تو وہ الحمدللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی زیر سرپرستی آ جاتا ہے، پھر وہ ان کے روحانی باپ بن جاتے ہیں. خوبصورت، بہت ایک منفرد انداز ہے. اور میں دیکھا کہ یہاں پہ جو آرفن ہاؤس ہے یہ واقعی ہی ایک جو ہے وہ گھر کی مانند ہے. میں کیونکہ پہلی بار آنا ہوا ہے، بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی آرفن بچوں کے لیے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نظام میں دیکھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ویژن کے مطابق اس طرح چل رہا ہے. یہاں پہ اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان بچوں سے. السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں سب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے کھلے کھلے چہرے. ماشاءاللہ. یہاں پہ کانفیڈنس بچوں کا جو ہے نا وہ دیدنی ہوتا ہے. ہم جس طرح آج جو ہے منہاج القرآن کی اجتماعی شادیوں میں آج شرکت کی ہے، اور ہمارے ساتھ ان کے ڈائریکٹر منہاج القرآن بھی ہیں، کنٹری ہیڈ ہے منہاج القرآن فاؤنڈیشن کے ساتھ امجد شاہ صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. اور آج سارے آپ نے ایونٹس دیکھے، شاہ صاحب کے ساتھ صبح سے وقت گزار رہے ہیں، اور لیکن یہ ایونٹ بہت خاص تھا تو یہاں پہ بھی شرکت ہوئی ہے کیونکہ شاہ صاحب اس کو مینیج کرتے ہیں. اور آج 25 جوڑوں کی آج شادیاں، اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، اور 25 جوڑے جو ہے وہ ان کا گھر بس رہا ہے. پوچھتے ہیں سلسلہ کیسے شروع ہوا ہے اور کب سے یہ کر رہے ہیں. جی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل میں نا یہ دیکھیں آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی، اور جو ارینجمنٹس ہیں کہ ایک اپر مڈل کلاس کی جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں پورے ہال کی، میں چاہوں گا ذرا ہال کا بھی اگر ممکن ہو تو کیمرے کی آنکھ ہال کو بھی پورا ساری ارینجمنٹس دکھا دیں. باراتیں آ رہی ہیں، اسٹیج سجا ہوا ہے، تمام جتنے بھی ہمارے دلہا آ رہے ہیں، دلہنوں کے لیے ہم نے یہاں پہ بیوٹیشین کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. باہر آپ نے دیکھا ہے میوزیکل بینڈ بھی ہیں، ان کا بندوبست کیا ہوا ہے، نکاح خواں بٹھائے ہوئے. اچھا، میں پہلی بار آیا ہوں اور میرا ایک تاثر یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی شادی بڑی عجیب صورتحال میں ہوتی ہوگی، پتہ نہیں کیسے نظام ہوتا ہوگا. یہاں تو فیل ہی نہیں ہوتا کوئی اجتماعی شادی کا ماحول، لگ رہا ہے کہ بندے نے ذاتی طور پہ بڑا انتظام کر رکھا ہے. یہ مین بیوٹی ہے منہاج القرآن کی، اور یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو تربیت ہے کہ بیٹا مستحق تک جب اس کا حق آپ پہنچاتے ہیں تو وہ عزت نفس مجروح کیے بغیر پہنچا دیں. اب جو عزت نفس کیسے مجروح نہیں ہوگی، وہ تب مجروح نہیں ہوگی کہ جب میں اس کو اپنی بہن سمجھوں گا، اپنی بیٹی سمجھوں گا، اور جیسے میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہوں اس طرح سے میں رخصت کروں گا تو تب یہ ممکن ہوگا. تو الحمدللہ ہم وہ تمام جو لوازمات ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی چیز ہم رہنے نہیں دیتے. اب آپ جہیز کا بھی اگر آپ دیکھیں گے باہر، اور ہم جب وزٹ کریں گے تو جہیز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں، یعنی فرنیچر وہاں پہ موجود ہے، کچن ویئر ساری موجود ہیں، الیکٹرانکس کے سارے پروڈکٹس موجود ہیں، یعنی واشنگ مشین، پیڈسٹل فین، LCD، استری، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. فرنیچر میں ڈبل بیڈ، سائڈ ٹیبل، ڈریسنگ ٹیبل، سینٹرل ٹیبل، صوفہ، دل کے ساتھ سارا معاملہ وہ دل کے ساتھ. اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایک چیز میں خود جا کے مارکیٹ میں کمیٹی کے ساتھ جا کے، ہماری کمیٹیاں بنتی ہیں ہر چیز کے لیے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہم نے بچیوں کی جو سلیکشن کی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں سفارشی کوئی بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اچھا. اور الحمدللہ آج کا یہ جو ایونٹ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس میں شریک کروا لوں اور آپ
آپ کو یہ دکھا دوں کہ مور دین 80% اس میں بچیاں وہ یتیم ہیں. اللہ اکبر. اچھا. مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یتیم بچیاں بھی ہیں. اور ہمارا ایک بہت کمال کرائٹیریا ہے کہ جس میں ہمارے پاس جب درخواستیں آتی ہیں ہمارے لوکل لیول پر ہمارے جو رضاکار ہوتے ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں, ان کے علاقوں میں ان کے گھروں میں جا کر ویریفائی کرتے ہیں. اس کے باوجود ان ریکمنڈیشنز پہ بھی ہم فائنل سٹیپ نہیں لیتے. ہماری سلیکشن کمیٹی ہے, اس میں سلیکشن بورڈ ہے, وہ سلیکشن بورڈ 8 ممبر بورڈ بیٹھتا ہے, اس میں تمام درخواستیں آتی ہیں, اس کی پراپر پالیسی ہے, اس پالیسی کے مطابق ایک ایک کیٹیگری ڈسکس کر کے تو ہم نے پھر فائنل کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں ہیڈ کر رہا ہوں منہاج فاؤنڈیشن کو تو کوئی بھی مجھ تک اپروچ کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا. نہیں, اگر وہ مستحق ہے, وہ میرٹ میں وہ بچی آتی ہے, اس کا کام ہوگا. میرٹ میں نہیں آتی تو اس کا کام ممکن نہیں ہوتا. آج سر یہ اجتماعی شادیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انتظام ہے, کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ تقریباً اس وقت تک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں 4000 سے زیادہ بچیوں کی شادیاں کروا چکی ہے. آج کا ایونٹ اسی کڑی کی ایک حصہ ہے. آج انشاءاللہ تعالی 23 بچوں کی شادی ہو رہی ہے. غالباً ایک کرسچن بچی کی بھی شادی ہو رہی ہے. ہمارا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے اور یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ رواج چل پڑے, جو کہ بہت سارے اور دیگر تنظیمیں بھی کر رہی ہیں, تو کسی بچی کو جہیز کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے اور ایک باعزت طریقے سے, جیسا کہ آپ اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں, ایک اپر مڈل کلاس فیملی بھی یہی کچھ انتظامات کرتی ہے اور اسی قسم کے انتظامات میں اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ایک باعزت طریقے سے ایک بچی اپنے گھر کو روانہ ہو. اور جیسا کہ آپ نے جہیز کے سامان میں دیکھا ہوگا, تقریباً مکمل سامان ایک گھر کی ابتدا جو ایک جوڑا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مکمل ہے, اور دے کین لیڈ این انڈیپینڈنٹ لائف. ہم ہمیشہ سے 3 چیزوں کے دائی رہے ہیں کہ جہاں ہم ایک اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں, اسلامی معاشرے کے قیام میں یہ ایک ناگزیر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ سے لوگ مدینہ گئے تو مواخات مدینہ جو تھی, جس میں مدنی احباب نے مکہ والے آئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ تعاون کیا, ان کو اپنے کاروباروں میں شامل کیا, ان کے اپنے گھروں میں جگہ دی, یہی اصل اسلام ہے. اور اگر ہم مل جل کے, اس میں میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, جو اسی بغیر نام کے, ان کی کوئی تشہیر نہیں ہے, ان کا نام کہیں نہیں آتا, لیکن پس پردہ وہ مدد کرتے ہیں ایسے ایونٹس کو آرگنائز کرنے میں. حال ہی میں ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ایونٹ کیا تھا, اس سے پہلے گجرات, راول پنڈی, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. واہ میں بھی ابھی حال ہی میں ہوئے تھے, اور واہ میں تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سال 50 کرنے چاہ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی اور مختلف تنظیموں کو تشجیع ہوگی کہ اس کار خیر میں حصہ لیں. جی شاہ جی, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جس انداز میں کام کری, ہم نے دیکھا اجتماعی شادیاں بھی دیکھی ہیں, اور وہ بڑی منفرد تھی. میں نے کیونکہ پہلی بار جانا ہوا ہے تو ذہن میں ہوتا تھا کہ شاید وہ جس طرح ایک روایتی انداز میں معاملات ہوتے ہیں. پھر جب میں نے آرفن ہاؤس دیکھا ہے, آغوش دیکھا ہے, تو وہ بھی بڑا امپریس کرنے والا تھا کہ بچے جو ہیں وہ جس انداز میں رہیں شاید اپنے گھروں میں بھی ایسے نہ رہتے.
ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کوئی دیکھنے والے جو ہیں وہ اگر اپنی ڈونیشنز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اس کارواں کے اندر وہ کس طرح شامل ہو کے جو ہے وہ اپنی آخرت سنوار سکیں؟ وہ الحمدللہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، یعنی ہمارے پیجز سے وہ اکاؤنٹس لے سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہمارے ویب سائٹ سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ویب سائٹ ہے minhajwelfare.org، وہاں سے وہ ساری انفارمیشن بینک اکاؤنٹس کی وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی، ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. منہاج القرآن 365 ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے آغوش لاہور میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کہیں سے بھی اگر کوئی چاہتا ہے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ہم تو اوپن بک ہیں، کسی کے لیے بھی کوئی بھی ہمیں اپروچ کر سکتا ہے، چاہے وہ ڈونر ہو چاہے مستحق ہو. ہم مستحق کے لیے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، صرف ڈونر کے لیے یہ بات نہیں کر رہا. اور الحمدللہ ہمیں اپروچز وہ لوگ کرتے ہوتے ہیں اور زیادہ مستحق لوگ ہی اپروچ کرتے ہیں. اور ان کی جتنی بھی ہماری وہ جو ہے ڈومین ہوتی ہے یا اسکوپ آف ورک ہوتا ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہم سب کی وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ ایک کوشش کی اور یہ جتنا آپ کو کام ہم دکھا سکے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹے میں نمک بھی نہیں. وہ ہمارا کام بہت وسیع ہے، لیکن چونکہ اتنے لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ آغوش بھی ہم آپ کو پورا نہیں دکھا سکے، یونیورسٹی بھی ہم آپ کو پوری نہیں دکھا سکے. یس، وہ اور اسپریچول سینٹر جو وہاں پہ تھا، یعنی ہم نے ایک گلینس ٹائپ کا، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی، پورے منہاج القرآن کو یا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پورے کام کو دیکھنے کے لیے اور اس تک رسائی کے لیے تو ہمیں ایک کم از کم مہینہ ٹائم چاہیے کہ تب وہ جا کے آپ پورا کام جو ہے وہ ایکسپلور کر سکیں گے. تو جتنے لمیٹڈ ٹائم میں ہم جتنا دکھا سکتے تھے وہ، اور خصوصی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام ڈونرز کے لیے جو چاہے کسی بھی ادارے کے ڈونرز ہوں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈونرز اور کوئی بھی ایسے ڈونر کے جو کسی بھی کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں، ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کے اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں. کیونکہ یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد قرار دیا ہوا ہے قرآن پاک کی روح سے، کہ وہ اپنے مال کے ذریعے جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک جہاد کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو متقین کی صف میں شامل کر رہے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کے ہدایت ہے متقین کے نہیں. اب متقین کی 3 کریکٹرسٹکس یہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں. اور تیسری کریکٹرسٹک اس کی ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے یہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ وہ دین ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں باقاعدہ چیریٹی جو ہے وہ فرض بھی ہے اور مستحب بھی ہے. فرض زکوٰۃ کی صورت میں 2.5% میں نے دینا ہی دینا ہے اگر اس لیول پہ میرا مال پہنچ جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور جو میں نے اللہ کی راہ میں اس کے علاوہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس لیول تک خرچ کرتے ہیں. قُلِ الْعَفْوَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو آپ کی ضرورت سے بچتا ہے وہ سارا خرچ کر لیں. آپ سارا خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اپنی ضرورت کو پہلے آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ بالکل حیران پریشان نہ رہ جائیں. تو آپ سب کا بھی شکریہ، چینل 89 کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے ناظرین تک، اپنے ڈونرز تک اور کمیونٹی تک ہم اپنی آواز پہنچا سکیں اور ایک تھوڑا سا جو ہمارا میسج ہے، پیغام ہے مختلف ہمارے پروجیکٹس کے حوالے سے وہ ہم پہنچا سکیں. تو اس سلسلے میں آپ نے ہیلپ کی تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت شکریہ ناظرین کرام. ہم نے کوشش کی کہ آج پروگرام میں آپ کو دکھائیں کہ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک فرد واحد کی سوچ، ایک مثبت شخص کی مثبت جو ہے انداز میں ایک سوچ کی عکاسی ہے، ایک خواب کی تعبیر ہے جس نے حتمی شکل اختیار کی. شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری صاحب کے نہ صرف اسلامی دنیا میں آپ کی خدمات، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاحی کاموں کے اندر آپ کو دکھایا کہ اگر
ऑर्फन होम है, आगोश है, तो वो भी इस अंदाज में डिज़ाइन किया है कि जो कुरान और सुन्ना कहता है। डॉक्टर साहब की खिदमात के बारे से मैं ये कहूँगा कि अगर एक शख्स इतना काम कर सकता है और हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का काम करे तो मुझे लगता है पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली किसी नई फाउंडेशन के अंदर एक नई मुलाकात के साथ। यार जिंदा सबूत बाकी, अल्लाह ने के बाद।